बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो वाज़ेह है कि इस टाइम पर मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात का मौसम चल रहा है और मुज़ाकरात के बादल जो हैं वो इतने घने हुए हैं कि इन घने बादलों के अंदर किसी को ये मालूम नहीं कि उस पार आसमां पे क्या लिखा हुआ है। राइटिंग ऑन द वॉल है या फिर धुंधलाई हुई राइटिंग है कि कौन किसके साथ मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो सारे ही राम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कानूनी मामलात के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक कमेटी तश्कील दे चुकी है। एक तरफ पीटीआई, एक तरफ जेयूआई, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हम लोगों को बड़े एक्टिव नजर आए मुज़ाकरात के मामले पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, क्या देने को है हुकूमत के पास, ये एक अहम सवाल बनता जा रहा है। क्यों का जवाब तो हमें मिल गया ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट। कोशिशें तेज कर दी हुकूमत ने, उसकी वजह क्या है? नंबर्स की जरूरत है कहीं कानून साजी के लिए। हमें अपनी पोजीशन जो है फोर्टिफाई करते रहने चाहिए। अच्छा होता है कि आपके पास नंबर जो है महफूज किस्म के असेंबली में, और वो महफूज किस्म के नंबर जो है वो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए मुआवन साबित होते हैं वो नंबर्स जो हैं। तो ये हमारी हुकूमत को जो है वो एक किस्म की ताकत ही देंगे ना। तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात होने की बातें हो रही हैं, वो चाहे ख्वाहिश कह लीजिए या फिर डिमांड कह लीजिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो एक ही से मुज़ाकरात करना चाहती है और वो एस्टैब्लिशमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इंगेजमेंट चाहते हैं। इंगेजमेंट और मुज़ाकरात में फर्क है। तो दूसरी तरफ इसी स्टेटमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बिलखुसूस मियां साहब को ताना भी दे डाला। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? एक तरफ अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि एंगेजमेंट होगी, तो दूसरी तरफ डायलॉग यानी मुज़ाकरात, अगर उसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो मुज़ाकरात करने की बात। बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया कि हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने किससे मुज़ाकरात या डायलॉग करने। डायलॉग पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होना चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। जहां तक पार्टीज के साथ डायलॉग है तो पार्टी के साथ डायलॉग पे हमने यही कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास एक मैंडेट है, खान साहब ने उसको परमिशन दे दी थी, उनकी सवाबदीद है, वो कब किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हमारे तरफ से ये है कि अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको कंसिडर करेंगे। अब अचकज़ई साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया। एक तरफ तो उन्होंने ये बता दिया था कि उनकी मुलाकातें, बातें, मामलात आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कह दिया डायलॉग होने चाहिए। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला। अब सबको इस जो अपनी स्टेटमेंट है इसकी जद में ले लिया महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि कौन नहीं पला। क्या इसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी आती है, मुस्लिम लीग नून भी आती है, पीपल्स पार्टी भी आती है? अगर इस तरह से देखें तो सारी बड़ी जमातें इस स्टेटमेंट की जद में आ जाते हैं। और फिर किससे डायलॉग और क्यों कर डायलॉग और अचीव क्या करना चाहते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि कानून साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, तो कानून साजी कौन सी? सबसे ज्यादा कानून साजी अदलिया के हवाले से जिसकी चहमगोइयां चल रही थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तौसी देने की बात थी, उनकी एक्सटेंशन की बात थी कि एक तरफ इधर भी एक्सटेंशन का मामला चल पड़े, जिसके ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि अब इसको डिस्कस ना करें, सीजेपी एक्सटेंशन नहीं चाहती। जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी। उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक बाइज्जत शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। दूसरी बात राणा साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजोरिटी की बात तो तब ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। और मैं यही बाकी अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें।
میرے خیال میں اب اس پہ بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے. یہ ٹاپک شروع بھی اسی لیے ہوا تھا کیونکہ حکومتی حلقوں کی طرف سے چہم گوئیاں چل رہی تھی قانون سازی کی. یہ ٹاپک شروع بھی اسی لیے ہوا تھا میڈیا میں ڈسکس ہونا کیونکہ حکومت کے کچھ لوگ آف دا ریکارڈ اور کچھ لوگ آن دا ریکارڈ اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. نمبر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ رانا صاحب کی بات سنیں. کوئی آئینی ترمیم اور چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن یا یہ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے. آئین میں امینڈمنٹ کرنا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی؟ پارلیمنٹ بالکل کر سکتی. ایکسٹینشن پہ آپ کی رائے کیا ہے چیف جسٹس کی؟ ایکسٹینشن پہ میری رائے تو تب ہو نا اگر چیف جسٹس کی رائے نہ ہو. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں, باصول آدمی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. انہوں نے لا منسٹر کو اور اٹارنی جنرل کو واضح طور پہ, یہ دونوں نے میرے ساتھ بھی بات کی ہے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا. اگر ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. اب یہ ڈسکشن ہو تو پھر حکومت ہم سے شکوہ کیسے کرے جب ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے والے اور ڈسکشن کو آگے بڑھانے والے حکومت کے اپنے لوگ ہیں. بہرحال اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ سین صاحب آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے بحری امور ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. شیخ صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ قانونی ترمیم کے اوپر بات میڈیا کے اوپر تو ڈال دیتے ہیں نا, کوئی نیا ٹاپک ڈسکس کریں, یہ ٹاپک کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. قانونی ترامیم کے لیے نمبر پورا کرنے کی بات بھی تو خواجہ آصف صاحب نے کر دی ہے کہ ہم لوگوں کو نمبر کی ضرورت ہوگی, اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہے ہیں. میرے اپنے پروگرام میں آ کر بیرسٹر کی لیے کہہ کے گئے کہ 4-5 نمبروں کی ضرورت ہے, وہ پورے ہو جائیں گے, اس کے اندر کوئی ٹینشن والی بات نہیں. کانٹیکٹ میں بھی ہیں آپ لوگ کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی, اس میں بھی صداقت ہے. تو پھر میڈیا پہ برہمی کیوں کیسے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو پارلیمان کا جو 2/3 میجارٹی سے کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا یہ تو اس کا حق ہے اور وہ لازمی کرنا چاہیے اگر کوئی بہتر سمجھتے ہیں. 2/3 قومی اسمبلی کے اور 2/3 ممبر سینٹ کے اگر کسی چیز کو بھی امینڈمنٹ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ ان کا, اسی لیے تو پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرور کریں. تو ہم اس نمبرز کے لیے بھی ضرور کوشش کریں گے. کیوں نہیں کوشش کریں گے؟ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ان کنونس کریں ممبروں کو, چاہے وہ آزاد ممبر ہوں چاہے کسی پارٹی کے ممبر ہوں. ہم چاہیں گے نا کہ کوئی اگر ہم آئینی اگر ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں اور کوئی اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں آئین میں تو 2/3 کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ویسا 2/3 کی گنتی پوری ہو رہی ہے, اس کا جو ریاضی آپ لوگوں نے کہیں سے پورا کیا ہے, 4-5 جو کمی ہے لوگوں کی ممبرز کی. یہ دیکھیے یہ تو اب میرے نالج میں تو نہیں ہے, میڈیا سے ہی میں سن رہا ہوں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی امینڈمنٹ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یقین جانیے کیبنٹ میں کسی قسم کی یہ بات کبھی ہوئی نہیں. کیبنٹ میں کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا یہ میٹر کو. صرف میں تو میڈیا سے, مجھے کہیں سے پتہ نہیں لگ رہا میڈیا سے. کبھی کہتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کو ان کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کیا جائے. یہ پتہ نہیں میڈیا کہاں سے بات. شیخ صاحب سارے کے سارے آپ نے ابھی گفتگو سنی ہے کہ اگر نمبرز پورے ہوتے تو معاملات الگ ہوتے ہیں. رانا صاحب کی آپ نے بات سنی ہے کہ میرا موقف تو تب ہے نا جب قاضی صاحب کا موقف نہ آیا ہو. اگر چیف جسٹس پاکستان منع نہ کرتے, ایک اصولی موقف پہ نہ کھڑے ہوتے تو حکومت تو تیار بیٹھی تھی نا ایکسٹینشن کے لیے. انہوں نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا, آج تو نہیں کہا. اس کو تو اب اس کے باوجود آج کیوں کلیئر ہو رہا ہے, پہلے کیوں نہیں کلیئر ہوا؟ پہلے بھی کلیئر تھا. ایک کبھی ہم نے یہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہی نہیں ہوئی. میں نے تو نہیں سنی کبھی کیبنٹ میٹنگ میں یا کسی بھی جگہ. کسی اپنے لیڈر سے نہیں سنی. صرف میڈیا پہ میں جب ہم نے آپ کے لیڈر سے سنی ہے, مختلف لیڈر. بات یہ ہے کہ اب آپ اصل میں آپ کو ٹاپک چاہیے ہوتا ہے. نہیں ہمیں ٹاپک نہیں چاہیے ہوتا, ٹاپک بھرے پڑے ہیں پاکستان میں. ٹاپک کی کمی نہیں ہے. ٹاپک آپ کا صحیح, کوئی بھی چیز ہے وہ ساری زیادہ فیک ہے. میں آپ کو صحیح بتا, ہم تو کہتے رہے نا, ان سے کہتے رہے 10 سال سے کہہ رہے ہیں. اب شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹاپک فیک ہے. اگر کل کوئی یہ قانون سازی سامنے آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے تو ضرور کریں گے. ہمارے پاس نمبر ہوں گے تو ہم سوچیں گے نا. نمبر ہوتے تو سوچتے, لازمی سوچتے. ہر چیز اپنے الفاظ واپس لیں گے کہ میڈیا پہ نہیں, یہ ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا. نمبر ہو تو ہم امینڈمنٹ کا ضرور سوچیں گے. ہمیں کئی امینڈمنٹس کرانی ہیں.
हम तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि अमेंडमेंट आयोग में उनके मुताबिक हो जाए, कि नंबर ही चाहिए ना। और फिर दूसरी बात, ये बार बार ये हम कोई 10 साल से कह रहे हैं कि आइए हमसे बातचीत करें। शुक्र है कि आज उन्होंने मैं हर प्रोग्राम में, यानी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, चार्टर ऑफ इकॉनमी की तो हम 2000 पिछले इनके टेनोर से कह रहे हैं, काफी 7-8 साल से। अब बात ये कि डायलॉग के बगैर कोई दुनिया में हल निकला ही नहीं है। एक मिनट, डायलॉग पे मैं आती हूँ शेख साहब, डायलॉग पे मैं आती हूँ, क्योंकि डायलॉग के ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मुतजाद किस्म की आ रही है हुकूमत की तरफ से। लेकिन सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पहले तो मैंने आपको अप्रिशिएट करना है। मैंने लास्ट शो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर करें 804 के नीचे, आप वो आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को। मेरे पास जितने सूट है, जितने बास्केट है, सब पे लगे हुए, कहीं ऊपर लगे कहीं नीचे लगे, वो डिपेंड करता है कि झंडा कहाँ लगा था, उसके पास पेज थी। तो आपके उसके बाद मैंने सबको चेंज कर दिया। वो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई एम थैंकफुल टू दैट। जस्ट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आपने मुझे बताई, मुझे उसमें कोई कबात नजर नहीं आई। वैसे ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना सेंटर साहब, सियासत में ये पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह कुछ आप जैसे लोग हैं, कुछ हॉकिश लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, सियासत का मसला ये है कि सियासत में हम लोग अनफॉर्चुनेटली आवाम का नहीं सोचते हैं। हम लोग अपनी इख्तिदार की बात करते हैं और हम लोग अपनी जो पावर है उस ग्रैबिंग के लिए करते हैं। ये जो होता है ना कि मुझे सारे आईनी ओहदे दे दो और आप सारे ये ले लो, ये कारोबार है, इसका आवाम को कोई फायदा ऐसा सच नहीं है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे सेनेटर साहब? मैं पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, एनीवन, अगर आज मैं भी जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या किसी के साथ कहता हूँ कि यार हम लोग ये लेन देन करते हैं, मैं इन प्रिंसिपल उसको गलत समझता हूँ, इन प्रिंसिपल गलत समझता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे रोजाना के लिहाज से, और शेख साहब मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर सियासतदान है, रोजाना के हिसाब से आईनी तरमीम भी आ रही होती है, रोजाना के हिसाब से सिंपल लॉज भी बन रहे होते हैं, बिल भी पास हो रहे होते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो सारी कमेटियों को चले जाते हैं, आईनी तरमीम कमेटियों को जारी होती है, वहां पे बैठ के बात करते हैं और फिर कंसेंसस से आईनी तरमीम भी होती है। क्या ये अदलिया के हवाले से कोई आईनी तरमीम आए तो कमेटी में जाए तो हो सकती है बात? सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाती है। अच्छा, किसी भी लिहाज से हो सकती है, लेकिन जब आपकी नीयत खराब हो और आप एक गलत चीज करना शुरू कर देना तो वो बहस बन जाती है। प्रॉब्लम हमारे में ये, हम गलत काम करते हैं, हम जानबूझ के नहीं, हम या किसी के लिए या अपने लिए या किसी वजह से हम गलत काम करते हैं। आप कहते हैं कि उनकी एज लिमिट बढ़ानी चाहिए, मैं कहता हूं कि उनकी एज लिमिट, इन अदर वर्ड एक्सटेंशन नहीं, किसी और की भी एक्सटेंशन, किसी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं। आपको याद है आपके जमाने में क्या कानून? मैं कहता हूं उस जमाने में भी गलत हुआ है और बड़ी यूनानिमसली हुई थी। मेरे पास अभी भी मेरे फोन पे मैं 2022 में इंट्रोड्यूस करना चाहता था आर्मी एयरफोर्स नेवी एक्ट, जिसमें वो जो चेंज है ना 63 ईयर्स, उसको मैं वापस लेकर जाना चाहता था। मैं उस एक्सटेंशन को खत्म करना चाहता हूं। आपकी अपनी जमात आपकी बात नहीं सुन रही थी? इन प्रिंसिपल खत्म करना चाहता हूं, मैं इन प्रिंसिपल खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, आगे बात करिए। उसके अलावा मैं ये भी खत्म करना चाहता हूं कि अगर मैं रिटायर हो जाऊं एक जॉब से, उसके बाद मुझे आप किसी और बड़े महकमे के ऊपर लगा ले। क्यों भाई? उस महकमे में लोग नहीं है, उनका ये हक नहीं बनता। मैं रिटायर हो गया हूं भाई, अपना कोई कंपनी बनाओ, कोई कंसल्टेंसी कंपनी बनाओ, वो करो। व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू अनदर थिंग? आप वैसे प्रोफेशनल्स की तरह बात करें, जरा खान साहब से ये बात करके देखें, वो नहीं माने। मैं ऑनेस्टली, मैं देखिए, कोई माने ना माने वो अपनी जगह पे, ये मैंने हर एक को कहा हुआ है। और मैं इस बात पे, अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, ये मुल्क क्यों ठीक नहीं है? ये मुल्क इसलिए ठीक नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक करता होता है। देखिए, मैं वो बात करता हूँ, वो निसार चीमा साहब की बात है ना कि हम लोग इज्जत की हार से ज्यादा जिल्लत की जीत को तरजीह देते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शेख साहब, क्या अगर यूनानिमसली, और जिसकी बात वैसे तो हुमायूं साहब की अपनी जमात जो है वो इस तरफ नहीं जाएगी, लेकिन यूनानिमसली बिल्स लाना, कवानीन के अंदर तरामीम करना या आइन के अंदर तरामीम करना, अगर यही वाला मैटर अदलिया के हिसाब से अभी भी जो आके आनी है, कवानीन के अंदर तरमीम, आइन के अंदर भी तरमीम आनी है, कवानीन भी बनने हैं, इसको क्या अब कमिटीज की तरफ लेकर जाएंगे?
ہے تو یہ بڑی جماعت نا، پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے نا. تو کوئی شک ہی نہیں ان کی جماعت کی عددی سب سے بڑی ہے. اور ہمایوں مہمان صاحب تھارو جینٹل مین بڑی پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا، یہ تو پارلیمنٹ کا سیدھی سی بات ہے، یہ تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. جو پارلیمنٹ ہمیں چاہیے، کمیٹیوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. کمیٹیوں میں تو ایک ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں آگے. یہ تو 2/3 میجارٹی اسمبلی کی اور 2/3 کی سیپریٹ، الگ بھی نہیں کہ کلیکٹو بھی نہیں، الگ سینٹ کی 2/3 میجارٹی لازمی چاہیے. اگر ہو جاتی ہے تو ہر کوئی جن کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی تو ایک پارٹی کے پاس تو نہیں ہوگی نا. تو مل کے صاحب آپ نے تھوڑے سے پہلے نا مذاکرات کی بات کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب بہت سارے لوگ یہ مذاکرات، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن آج آپ کی اپنی جماعت سے بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. عرفان صدیقی صاحب نے بھی بڑا واضح طور پہ کہہ دیا پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پہلے 9 مئی کی معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے. تو یہ اتنی متضاد رائے حکومت کے اندر ہے. میاں نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے؟ وہ مذاکرات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب نے تو آج پہلی بار نہیں، جب وہ آئے تھے لندن سے اور انہوں نے جلسہ کیا تھا، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر پارٹی کے پاس جا کے ان سے مشورہ کروں گا، ہر پارٹی سے، اور چاہتا ہوں میں کہ کنسنسس سے فیصلے ہوں. کل 2 دن پہلے بھی جو لاہور میں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں بھی بڑا کیٹیگوریکل میٹنگ ہی اس لیے ہوئی تھی. میاں نواز شریف صاحب تو آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے گو اہیڈ دیا؟ کیونکہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اس بات کو سے اگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن جو میاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی کنسنسس کی پالیٹکس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارے مل جل کے فیصلے کریں. تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس کے فیور میں ہیں کہ ساری پارٹیوں سے بشمول پی ٹی آئی کے مذاکرات کیے جائیں. بات فیصلہ ہوا تھا جی؟ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا؟ میں نہیں تھا وہاں پہ میٹنگ میں. جو آپ کو پتا ہے وہی مجھے پتا ہے، میں موجود نہیں تھا. انٹرنلی پی ایم ایل این میں جو بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ مذاکرات کی طرف سمت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ میں تو پوری طرح پر امید ہوں، اور میں ہر پروگرام میں میڈیا کے کہتا ہوں کہ مذاکرات ہی حل ہے. ہم آپس میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو دور کرنا ہے. دیکھیے، 9 مئی کا واقعہ ایک الگ ہے، وہ تو آرمی اور ان کی تنصیبات پہ اور وہ جو معاملات ہیں وہ نہیں کرتے. آپ حکومت ہیں، نہیں، حکومت ہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ تو ایک آلریڈی کورٹس میں ہے، وہ سب جوڈس ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ پولیٹیکل مذاکرات تو لازمی ہیں. ہمارے جو معاملات ہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں حصہ لے. اور میں حیران ہوں، بانی پی ٹی آئی ایک طرف تو جمہوریت کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم بات ہی کریں گے. جی سینر صاحب، یہ والا سوال جو ہے نا یہ سارے اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف جمہوریت کے علم بردار، دوسری طرف بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. سیاسی جماعتیں جب آپ کے مذاکرات کے لیے آپ کو انویٹیشن دے رہی تھی، ریڈ کارپیٹ بچا رہی تھی، اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. ہم تو چور ڈاکو ہیں. آپ لوگوں کا پروگرام کتنا سچ برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کتنا سچ بول سکتے ہیں؟ میں تو پورا سچ بولتا ہوں. تو بولنا شروع کریں. آپ کا کیا خیال ہے ابھی تک جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے؟ یہ پی ایم ایل این نہیں کر رہی ہے. ڈو یو تھنک یہ کر رہی ہے؟ جو اپنا سینیٹر نہیں چوز کر سکے، جو اپنے سینیٹر کو وہ نہ بنا سکے، سینیٹر اپنے سینئر موسٹ لوگوں کو سینیٹر نہ بنا سکے، جو محسن نقوی جیسے لوگوں کو لے کر ان کو ووٹ دلا رہے ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دے آر ان پاور. بڑے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. ویسے نہیں، دیکھیں 2018 کی ساری آپ ایک کام کریں نا، ان کیمرہ مین والوں سے سب سے پوچھ لیں، کسی آدمی سے پوچھ لیں. دیکھیں، ان پڑھ ہونے میں اور باشعور ہونے میں بڑا فرق ہے. پڑھے لکھے بھی باشعور نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، کیونکہ ان کے اندر انہوں نے پڑھ لکھ لیا ہے لیکن وہ اس سے جو چیز اخذ کر سکتے نا وہ نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جن کے پاس پاور ہے آپ ان کے ساتھ بات کرو، اور بات کیا کرو. اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بات مجھے بتا دیں، ایک بات بتا دیجیے گا، ڈائلاگ ہے، انگیجمنٹ ہے، مذاکرات ہے. ڈائلاگ اور مذاکرات تو ایک ہی ہوگا. انگیجمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، I don't go into semantics. But this is exactly what your party is going to. I don't go into semantics. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. ان سے بات کرنی ہے کہ بھائی جان یہ کر لے، ملک کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہے، ملک کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، ملک کس چیز پہ چلتا ہے، ملک آئین پہ چلتا ہے. تو آئین کے لحاظ سے لیٹ اسٹارٹ ایوری بڈی فالوئنگ. آپ میں یہ سارے آئین کو فالو کریں.
کیا اس میں کوئی برائی ہے کسی سے بات کرنا؟ کسی سے بات کرنا برائی ہے؟ شاید پی ایم ایل یا حکومت کو یہ شکوہ ہوگا کہ اپنی باری میں آپ لوگوں کو آئین نہیں یاد آیا، اپنی باری میں آرڈیننسز بھی آتے تھے، میری بات سنیں، اپنی باری میں سارے لوگوں کی انٹرونشن بھی ٹھیک۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور گلہ کرنا چاہیے۔ اب گلہ کیوں کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں ڈفرنٹ ہیں ان سے؟ 1 2 3 4 پچھلے 40 سال سے یہ لوگ ادھر ہیں اور ہر دفعہ ایک ہی غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی وہ غلطی دہرائی۔ میں 11 سال سے آپ بھی کے پی کے میں نہیں، کے پی کے میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا، ہم اپنی ایک حکومت بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کے لوگ یہ یاد رکھیں، کے پی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انفلوئنس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہوتے، وہ اپنے جو ان کا سردار بیٹھا ہوتا ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں ملک وغیرہ کہتے ہیں، وہ ان سے بھی انفلوئنس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تم اپنی جگہ پہ ہوگے، میں اپنی جگہ پہ بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جب ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم نے غلطی کی ہے، آئندہ نہیں دہرانی۔ لیٹس کم ٹو دا پلیس جو اس ملک کے لیے اچھا ہے۔ اگر ہم نے کچھ غلط کام کیے، ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ عمران خان نے اوپنلی کہا ہوا ہے کہ بھئی میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی، میں نے جو ریفرنس مجھے غلط، ہمارے لا منسٹر، اس وقت کے لا منسٹر نے غلط مشورہ دیا، چاہے کسی طرف سے بھی آیا ہو، مشورہ انہوں نے دیا اور ہم نے مشورے پہ ایکٹ کیا۔ ہم نے غلط کیا، جو مرضی کیا، ہم نے غلط کیا، ٹھیک ہے، ہم نے صرف کیا۔ ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہے آئین کو فالو کرنے میں۔ اگر ہم آئین کو فالو کریں گے، چاہے وہ آپ ہو یا میں ہوں یا ادارے ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کریں گے، اس مینول کو کریں گے جو مینول بنائی گئی ہے، تو یہ ملک بچے گا، ورنہ یہ ملک نہیں بچے گا۔ اچھا، وہ بات، بہت ساری غلطیاں مان لی، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے راز افشاں ہونا باقی ہیں، اسپیشلی فیض حمید کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے راز اب وہ سامنے آئیں گے، پتہ چلے گا۔ سینٹ صاحب تب ڈسکشن کریں گے، لیکن کچھ ایک کام کریں نا، وہ جو راز جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ وہ جنرل اعجاز صاحب تھے جو جنرل باجوہ صاحب کے سسر تھے، ان کی جو باتیں کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، انہوں نے خود کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ آپ کی طرف کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑا راز وہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے۔ آپ نے زاہد حسین صاحب کا ایک بات ان سے پوچھنا، زاہد حسین صاحب کا ایک آرٹیکل آیا تھا ڈان میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا، فیض صاحب تک نہیں رہنا، نہیں ایک منٹ، ان کو بھی کیسے انڈر تھے، پرائم منسٹر کے انڈر تھے، جو آپ کا سینیٹر صاحب، جو آپ کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہے، میں اس سے بات کروں گا یا آپ سے بات کروں گا؟ آپ کو ریفرنس دوں گا۔ He was under the Prime Minister of Pakistan due to the nature of his job. ہاں، fair enough۔ شیخ صاحب، اب ایک تو پہلے مجھے بتا دیں، دیکھیں میرے پاس ٹائم کم رہ گیا، ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، I would love to continue this, but مولانا فضل الرحمان صاحب، وہاں سے کلیرٹی سے بات آ گئی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگ ابھی تک ہمیں رام نہیں کر سکے۔ کیا مانگ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، یا ایسا کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے، یہ آپ وہ باتیں پوچھ رہے ہیں جو جس میں میں شامل نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی اندازہ ہے۔ ہم مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمارے لیڈر رہے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کے بار بار ہم ان کے پاس جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ کوشش کا کوئی ثمر نکلے گا؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ضرور ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اور دوسرا میں، اور وہ ان کے ساتھ ہے تو انڈائریکٹلی آپ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب، یہ مجھے کلیریفائی کرتا ہوں، مجھے پلیز یہ کلیریفائی کر دیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ نے کہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، آپ ان کے ساتھ ضرور ہے، پی ایم ایل این مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو ہم یہ کہیں انڈائریکٹلی آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، کیا ہے ابھی، کیا آپ کے یہ ساری پریزمپشن کی بات، میں تو پوچھ رہی ہوں، آپ کی بات پتہ چل جائے گا جب پارلیمنٹ میں آئے گی، پارلیمنٹ میں چند دنوں میں ساری باتیں کھل جائے گی۔ تو آپ چند دنوں سے پہلے کچھ، ہم تو ہر ایک سے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ۔ آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں، آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ کئی بار، کل بھی ڈینائی کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کل بھی کہا، فوکل پرسن بھی بنا دیا، رانا ثناء اللہ کو ذمہ داری دے دی، اور محمود خان صحیح صاحب سے رابطہ بھی ہو رہا ہے، تو اس سے اوپر اور کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کوشش، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے نا، یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالکل عملداری ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتائیں تو صحیح نا، کسی آئین میں ہے؟ کسی کا اپنا اپنا آئین ہے، شیخ صاحب آپ لوگوں کا اپنا، سینیٹر صاحب کا اپنا، بٹ تھینک یو ویری مچ کیسر احمد شیخ صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ بریک کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہوں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिस टाइम पर इकोनॉमी बना हुआ था, और इकोनॉमी के हवाले से कुछ ऐसी चंद खबरें आई हैं जो कि अच्छी खबरों में तस्वुर की जा सकती है। मुश्किल हालात के अंदर कोई भी खबर अच्छी होना जरा मुश्किल ही लगता है, लेकिन मूडीज और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग जो बेहतर की, उसके बाद अब एक और अच्छी खबर यह है कि इन्फ्लेशन रेट के अंदर बड़ा खातिरख्वाह कमी आई है। पिछले 3 सालों के अंदर इन्फ्लेशन रेट अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना और अपना बजट जो है उसके अंदर घर का खर्चा पूरा करना नामुमकिनात में से हो गया था, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई 3 साल के बाद। इन 3 सालों के अंदर एक आम आदमी के लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हुई थी। जुबैर उमर साहब से हम बात करेंगे। जुबैर उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आप गवर्नर सिंध रहे हुए हैं। जुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हुकूमत इस टाइम पर ये सिंगल डिजिट के अंदर वापस इन्फ्लेशन को आने में सेलिब्रेट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक की तब्दीली का एक पेश खैमा है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री, क्योंकि इसकी वजाहत की जरूरत है। एक तो जो मूडीज की रेटिंग है, पहले आपको शायद याद हो कि 2-2.5 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे तो उस वक्त मूडीज की रेटिंग उसके बाद खराब हुई थी, और लास्ट जो डाउन ग्रेड हुई थी वो आई थिंक अप्रैल या मार्च 2023 में। तो अगर आप एक पहले फेल हो जाएं और फिर कहें कि जी पास हो गए, तो अभी तो हम वापस उधर भी नहीं आए हैं जहां से सफर शुरू किया था इस हुकूमत ने। सो लेट्स बी रैशनल अबाउट इट। और उसकी दूसरी चीज ये है कि देखें प्लीज, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम कहते हैं मूडीज ने रेटिंग इम्प्रूव कर दी है या फिश ने इम्प्रूव कर दी है या स्टेबल हो गई है, तो उसका जो डायरेक्ट मईशत से ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान का एक एलीट तबका है, उनके लिए 2-3 खबरों की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है जिससे अवाम को कोई ताल्लुक नहीं होता। एक तो मूडीज की या ये जो रेटिंग एजेंसीज है इनकी रेटिंग, दूसरा कि जी IMF उसके बेसिस पर क्या करेगा, क्या हमें वो पैसे दे देगा, हमारा IMF का लोन अप्रूव हो जाएगा, IMF का बोर्ड क्या करेगा, और उसके नतीजे में जब वो कर देगा तो उसके नतीजे में स्टॉक मार्केट जबरदस्त बूम करती है, और बाकी अवाम देख रही होती है कि यार मेरी जो हालत है उसका क्या हुआ। दूसरी तरफ मैं जल्दी से आता हूं, जो आपने अफरात ज़र की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, ये बिल्कुल हकीकत है कि जी के 10% से सिंगल डिजिट में से कम हुआ है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि पिछले एक महीने में जिसमें ये कम हुई है, अवाम की हर तबके के लिए जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई है। यानी कि उसकी इनकम तो नहीं 10 रुपए से एक महीने में बढ़ गई, लेकिन प्राइसेस 10 रुपए बढ़ी है। एक जो वजीर आजम ने शायद तासुर दिया है, या उनको शायद तासुर ये दिया गया और उन्होंने उसके बेसिस पर स्टेटमेंट इशू कर दी है कि महंगाई कम होगी। महंगाई नहीं कम, अगर आलू 100 रुपए के थे तो वो अब 110 रुपए के हो गए। और प्लीज डोंट फॉरगेट कि जब वो हुकूमत में आए थे तो 100 रुपए के अगर आलू या 100 रुपए की कोई भी अशिया थी तो वो 38% उससे ऊपर भी गई थी। और ये जो पिछले कुछ महीनों में 20%, तो 20% ऑन टॉप ऑफ 38%, 15% ऑन टॉप ऑफ 38%, So basically, what you're saying is technically very correct. 38+ कि इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। मेरी जेब में जो पैसे थे, मेरी इनकम तो नहीं, No, you're right कि इन्फ्लेशन रेट जो है उसके बढ़ने की शरह, यानी महंगाई के बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। ये वाकई में वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट सही नहीं है। महंगाई अभी भी बढ़ रही है और वो अब सिंगल डिजिट से बढ़ेगी, पहले डबल डिजिट से बढ़ी थी, लेकिन इन्फ्लेशन रेट मीन्स कि अभी भी महंगाई बढ़ रही है। बहरहाल लेकिन इस टाइम पर स्पेशली हम लोग बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन आने की तरफ ही आ रहे हैं, या वो भी आपको नजर नहीं आ रहा अभी? क्या ये टेम्परेरी इफेक्ट्स है या हम बैक टू स्क्वायर वन आ रहे हैं जहां से जब ये हुकूमत आई थी, जब PDM की हुकूमत आई थी उस टाइम पे उस पॉइंट पर भी आते हुए नजर आ रहे हैं, या वो भी नहीं? नहीं, उस पर तो नहीं आ सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो पीरियड था मई अप्रैल 2022 से लेके और अगस्त तक, जब 16 महीने की हुकूमत थी, तो उसमें अनीका, लेट मी इन्फॉर्म योर लिसनर्स कि पाकिस्तान की तारीख में जब से इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, वो जो एक साल था उसमें कभी भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी पाकिस्तान में। तो आपको याद होगा कि पिछले जो 20% से ऊपर गई थी वो गई थी 2008-2009 जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद जो बढ़ी थी, और 24% वगैरह भी गई थी। इस दौरान तो 24%, 26%, 27%, 30%, 38%, और खास तौर पर जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें जो
روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ ریلیونس ہوتا ہے جس کا مہنگائی کے حوالے سے وہ تقریباً 50% پہنچ گیا تھا. تو وہ 50% تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جیبوں سے نکل کے گیا ہے اور اس کے اوپر پھر ابھی اور زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. سو ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس سال کا آؤٹ لک دیکھ رہے ہیں جو حکومت نے خود بتایا ہے وہ تقریباً 3% سے لے کے 3.5% جو گروتھ ریٹ ہے, یعنی کہ عوام کے لیے جو پازیٹو ایسپیکٹ ہوگا وہ 3-3.5% کے جی ڈی پی گروتھ ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر مہنگائی کی شرح 10% یا 10-12% رہتی ہے تو اس کا مطلب پرچیزنگ پاور اور کم ہوگی اس سال. اور اسی وجہ سے جب 3-3.5% گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی. پاکستان کی جس تعداد سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس تعداد سے لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں 7% گرو ہو تو ان سب لوگوں کو جاب مل سکتی ہے جو کہ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ابھی ان امپلائڈ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2-2.5 سال تو پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات ہیں. اچھا لیکن زبیر صاحب اب اس کے یہاں کاؤنٹر کوشچن آتا ہے ایک, وہ آبویسلی برین ڈرین بھی ہو رہا ہے ملک سے. بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں, کچھ جو ہے وہ تگڑے پاسپورٹ کی تلاش میں, بہت ساری وجوہات ہیں. اب یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ کیا یہ جو ہے یہ پاکستان کے جو لوگ آ رہے ہیں نئے جاب مارکیٹ کے اندر ان کو کیٹر کرنے کے لیے اچھا ہے یا پھر برا ہے کہ ایک اچھی کریم جا رہی ہے باہر؟ کریم تو جی دیکھیں انیکا, میں یا شاید آپ بھی جتنے لوگوں کو جانتے ہوں گی کہ پاکستان میں ابھی ایک سروے آیا تھا, بڑا اوتھینٹک سروے آیا تھا, اس میں 10 میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پازیٹو تھا, صرف ایک آؤٹ آف 10. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی مایوسی ہے کہ جی ہم نے وہ جو ہوپ تھی نا وہ ہوپ کریٹ کرنا بالکل ختم ہو گیا ہے. سو اگر 10 میں سے صرف ایک شخص سمجھ رہے کہ آؤٹ لک اچھے تو اس کا مطلب یہ 9 تو ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں باہر کوئی ایسی جاب مل جائے, اچھی جاب مل جائے اور ہم باہر جا سکیں. اور صرف مایوسی صرف اکنامک ریزن سے نہیں آتی ہے, اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں. اکانومی کا بوم ہونا اور آزادی اظہار رائے, کیا یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ جو ہے وہ ملا کر دیکھے جا سکتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ جو اس ٹائم کی تگڑی اکانومیز ہیں ان کے اندر کتنا آزادی اظہار رائے ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ایون گلف کنٹریز کے اندر بھی آزادی اظہار رائے نہیں ہے لیکن ان کی اکانومی بوم کر رہی ہے. سو کیا ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر چل سکتے ہیں یا ہم اکانومی کو ان اٹ سیلف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پاور آئے, جو پولیٹیشین آئے, جو پولیٹیکل پارٹی آئے وہ ایٹ لیسٹ اس سمت کو تو سیدھا رکھے, باقی ساری چیزوں کو تو بعد میں دیکھ لیں گے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جو آپ کا سوال ہے. 4 ملٹری انٹرونشنز جو ہوئے تھے لاسٹ سے مشرف صاحب کا لے لیں یا ایوب خان کے زمانے میں کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی تھی, اکنامک گروتھ بھی ہوئی تھی, اور اس میں 2 رائے نہیں ہیں. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں زبردست اکنامک گروتھ ہوئی تھی, مشرف صاحب کے زمانے میں گروتھ ہوئی تھی. ایک تو ان میں اسینشلی گروتھ ضیاء صاحب کے زمانے میں, جنرل ضیاء کے زمانے میں, لیکن وہ تینوں ادوار اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ایک پولیٹیکل جیو پالیٹکس ریزن تھا کہ پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو بیکیم اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو سپورٹ دا ویسٹرن کنٹریز اسپیشلی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ایک دفعہ 9/11 ہوا, اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے جب پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو لونز تھے وہ کچھ معاف ہوئے, کچھ ڈیلے ہوئے, کچھ پوسٹپون ہوئے اور پاکستان کو اور زیادہ امداد ملنی شروع ہوئی. لیکن وہ تمام ادوار آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ختم ہوئے تو تمام چیز کولیپس کر گئی, بیکاز دیٹ واز اونلی ڈیپینڈنٹ آن کہ وی ور فرنٹ لائن اسٹیٹ. اور انٹرنلی ایوب خان کا دور ختم ہوا تو ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. مطلب آپ خود سوچیں سیاسی طور پر جو آپ کہہ رہی ہیں دونوں چیزوں کو کیا ساتھ دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایسٹ پاکستان کی جو ڈسسیٹسفیکشن تھی بنگالیوں کی گروتھ تو ہو رہی تھی. چلے اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں زبیر صاحب, اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. اگر سیاست کے اندر جو امن ہے, سیاست کے اندر استحکام ہے وہ اتنا ضروری ہے تو پھر بھی سیاستدان آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھتے سارے اسی طرف ہیں جس طرف کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل آتے ہیں, ان کی وجہ سے ڈیموکریسی متزلزل ہوتی ہے, یہ جو ہے انٹرونشن کرتے ہیں, اور پھر بھی دیکھتے ادھر ہی ہیں کہ بات ہم نے ادھر کرنی ہے. پی ٹی آئی اس ٹائم پہ بات کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کسی زمانے میں پی ایم ایل این تھی, وہ بھی بات کرنا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کو یاد ہے آپ کی ملاقات کا بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایک جگہ جب باہر ہوتے ہیں, اپوزیشن کے اندر ہوتے, کہتے ہیں آزادی اظہار رائے چاہیے, ہمیں جمہوریت چاہیے. حکومت میں آنے کے لیے ہم جو مرضی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں نا سر,
انیکا سب سے پہلی چیز جو ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنا تو بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جمہوریت ہوگی, سویلین بالادستی ہوگی, لیکن جب آپ کا سٹارٹ ہی غلط ہو, جب آپ کا سٹارٹ اگر فیبری 2024 کا الیکشن ہو اور اس پر شدید اعتراض ہو, صرف پی ٹی آئی کو نہیں, زیادہ تر دنیا کے جو ادارے ہیں یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں یا این جی اوز ہیں یا ان اداروں نے جنہوں نے الیکشن کو فالو کیا اور آج بھی وہ اسٹڈی کر کے ریزلٹس بار بار آ کے بتاتے ہیں فلانے حلقے میں یہ ہوا, فلانے حلقے میں یہ ہوا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی بات کریں آپ پی ایم ایل این کی حکومت سے جو حکومت میں ہے, تو پی ٹی آئی والے رائٹلی سو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اور اس میں بات کرنے کا مطلب اگر وہ کچھ سپیس کیسے دے سکتا ہے پی ایم ایل این, بیکاز دا مومنٹ پی ایم ایل این سپیس دے گا تو ان کی اپنی جو وہ ہے حکومت وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ پہلے تو بات اس پر ہوگی نا کہ بھائی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں ہے. چلیں آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن زبیر صاحب, حکومت ایک ٹیمپریری چیز نہیں ہے. اگر ساری سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ سیاست کے اندر مداخلت نہ ہو اور کوئی مخالفین جو ہیں وہ ہر انتخابات کے بعد یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ مینڈیٹ یا نہ مینڈیٹ, دس از اے فیکٹ کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے, اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ والی حکومت یا یہ والا ٹینیور تو پھر ٹیمپرری چیز ہو گیا نا. پھر تو الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کوئی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. 2002 سے 2007 کا جو پیریڈ تھا جس میں پی ایم ایل کیوں تھی وہ بھی پورا 5 سال ہوا, لیکن اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوا؟ یا زیادہ دور میں جب سن 85 میں الیکشن ہوئے تھے تو وہ بھی 3 سال تک جنیجو صاحب تھے, وہ بھی چلتا رہا تھا. تو اگر آپ کمپرومائز ہر دفعہ یہ کر لیں کہ یہ آئی تو یہ غلط ہے اور بالکل مینڈیٹ کے بغیر آئی ہے, لیکن اس کو چلنے دیا جائے کہ پاکستان کی بقا اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے جب آپ کے پاس عوام کی طاقت پیچھے ہو, ادروائز پارلیمنٹ کا ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ملٹری. میرا سوال یہ ہے زبیر صاحب کہ کیا پی ایم ایل این فار دا گریٹر گڈ ایک چھوٹی قربانی دینے کو تیار ہوگی؟ آپ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں, بڑا اہم حصہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے فار دا گریٹر گڈ کہ سیاست ان اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائے, پی ایم ایل این یہ قربانی دینے کو, چھوٹی قربانی دینے کو تیار ہوگی کبھی؟ اگر پاکستان کو نظر میں رکھیں اور پاکستان کا مفاد شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم رکھیں, پاکستان کے عوام کی بہتری, تو پی ایم ایل این شوڈ سیکریفائز دس. اور سیکریفائز کیسے کرنا ہے؟ یہ نہیں ان کو کہنا کہ جی ہاں مینڈیٹ چوری کر کے آئے. وہ صرف یہ ریکگنائز کریں کہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایجوکیٹڈ اربنائٹس پر کنسسٹ کرتا ہے 90%, اور پاکستان کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. ہم ٹھیک ہے ان کی بات اس طرح سے نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, آپ مطمئن نہیں ہیں, ہم گیون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1-1.5 سال کا پیریڈ لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں جس میں سب کی سیٹسفیکشن ہوگی. ایک ایسا الیکشن کمیشن جس میں مین آف انٹیگریٹی ہوں, اور وہ الیکشن ایک جب انڈیا میں ہو سکتا ہے 140 کروڑ عوام وہاں رہتے ہیں اور بار بار سے ملٹیپل ایگزامپلز اراؤنڈ اس. آپ نے کہا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, تو چلیے حکومت یہ گیو, ہم ہائپوتھیٹیکل سچویشن پہ بات کریں, حکومت یہ گیو کرتی ہے کہ جی 1.5 سال لیتے ہیں, ساری چیزوں کو ریویمپ کرتے ہیں, حکومت جو ہے وہ بعد میں دوبارہ سے انتخابات کراتے ہیں, تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آئے گا؟ گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے نا, تو ان کی طرف سے بھی کچھ آنا چاہیے. واٹ ڈو دے ہیو ٹو آفر؟ I think this will be a big sacrifice of the part of PTA to accept that proposal. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ضرور یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں, خاص طور پر وہ کیسز جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, عدت کا کیس اینڈ سو فورتھ, اور جو نہیں ابھی کمپلیٹ ہوئے, چاہے وہ May 9 کے حوالے سے, کیونکہ May 9 از اے اسٹیکنگ پوائنٹ. پی ایم ایل این رائٹلی سو کہتی ہے جی May 9 کا فیصلہ ہونا ہے, تو May 9 کا فیصلہ تو پی ٹی آئی کے اوپر منحصر نہیں ہے, وہ تو پروسیکیوشن جو حکومت نے کرنا ہے, حکومت نے موو کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے, بیکاز اٹ از بگ ایونٹ May 9, اس میں فیصلہ ہونا ضروری ہے. جس نے قصوروار ہے, چاہے وہ پلاننگ سٹیج پر ہے یا اس دن کے واقعات کے حوالے سے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کو پولیٹیکل پروسیس کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیکل پرپسز کے لیے, کہ جیسے ہی آپ پھنس گئے کہیں تو آپ نے کہا May 9. لیکن ان ادر ورڈز آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ سیکریفائس کرنے کے علاوہ کہ وہ 1.5 سال حکومت کو مان جائے, ان کے پاس اور کچھ دینے کو نہیں ہے. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟
نہیں وہ ساتھ میں یہ کہیں گے نا ہمارے اوپر جو کیسز ہیں پکڑ دکڑ دے وہ تو ٹیک کر رہے ہیں نا زبیر صاحب. آئی ایم سیئنگ کہ وہ ٹیبل پہ کیا لے کر آئیں گے جو پی ایم ایل این بولے کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات کرتے ہیں, ان کے پاس اقتدار ہے, وہ کیوں گیون کریں گے اقتدار کو؟ کیا 2018 کے بعد خان صاحب اقتدار دینے کو تیار تھے کسی کو؟ نہیں تو بات یہی تو دیکھیں نا وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. دیٹ از وائی دیکھیں انیکا, دیٹ از وائی میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ وزن ہوتا ہے بات کرنے کہ میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد غلط کو غلط کہا تھا, اور میں نے یہ پکڑ دھکڑ کی سیاست جو تھی, چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے یا مریم نواز تھی یا نواز شریف تھے, ان کے جو کیسز بنائے گئے تھے, شاہد خاقان عباسی, غلط کو غلط کہا تھا. آج میں 2024 کے الیکشن کو بھی غلط کہوں گا بیکاز میرے میں کوئی موریلٹی ہونی چاہیے کہ 2018 میں تو مجھے غلط نظر آ رہا تھا, لیکن 2024 میں جو 10 گنا زیادہ غلط ہوئے وہاں میں چپ ہوں کیونکہ میری پارٹی اب برسے اقتدار آ رہی ہے. یا آج جو کیسز بن رہے ہیں پچھلے 2 سال میں جو پکڑ دکڑ ہوا ہے جس کی ڈگری بھی فار مور ہے دین واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں جو جہاں پی ایم ایل این کا بندہ پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے 2000 شاہد خاقان کو کیوں اریسٹ کیا تھا, وہ بات آپ کی درست ہے بھائی ایگزیکٹلی. تو آپ نے جنگ کس چیز کے لیے لڑی تھی؟ آپ نے اسی چیز کے لیے تو جنگ لڑی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے زبیر صاحب, کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا ہف ہف نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ سوال میں آپ سے ہر بار کرتی ہوں, شروع میں کرتی ہوں یوزلی, لیکن آج میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا ہے. پی ٹی آئی کب جوائن کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ ابھی پتہ نہیں, ابھی فیصلہ نہیں. بات چیت آگے بڑھ گئی ہے جو لاسٹ ٹائم گا تو آپ کو بتا جب ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اس سے نہیں دیتی آپ مشورہ دیں کیا؟ نہیں میں تو بالکل آبجیکٹو جرنلزم پہ بلیو کرتی ہوں زبیر صاحب, میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتی, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے, کچھ پیغامات ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اب وہ کس نہج تک, کس لیول تک پہنچے ہیں, ذرا اس کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ دے دیں. نہیں میں بتا نہیں سکتا نا, دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سم آف دا تھنگس دیٹ وی ور ڈسکسنگ جسٹ ناؤ کہ جی کیا پاکستان ایک نئی شروعات کر سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کی کل کو حکومت آتی ہے تو وہ نئی شروعات کرے کہ وہ اس پروسیس کو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے نیب ہو, چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں, ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ کرے کہ انٹرفیئرنس کرنا بند کرے کہ کسی چیز میں لائک جوڈیشری ہے, لائک میڈیا ہے, میڈیا کی آزادی از فنڈامنٹل ٹو پاکستان فیوچر, جوڈیشری کی آزادی از فنڈامنٹل ٹو پاکستان فیوچر. پکڑ دھکڑ کی سیاست بند کرنی پڑے گی, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ ایک سیاسی جماعت سے نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں یہ آپ نے غلط حاصل لیا, لیکن میرے کچھ باتیں جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں اور کچھ تو ہرڈل ہے. دیکھیں نا پی ٹی آئی کا ایک ابھی جو مجبوری ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو ایشو ہے, ایک تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ اندر بند ہیں اور باقی بہت سے لوگ ہیں, پکڑ دکڑ کی سیاست ہو رہی ہے. سو وہ اٹ کینٹ بی ایکسپیکٹڈ ٹو فنکشن ان اے نارمل وے. ایم ایل این میں نے یہ دیکھا تھا جب نواز شریف صاحب اندر بند تھے, ٹاپ لیڈرشپ اندر بند تھی, تو اس وقت وہ کوئی شخص کہتا تھا دیکھیں جی آپ کبھی یہ کہتے ہیں, کبھی شہباز شریف صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے تک یہ سوال کرنے کے حوالے سے انتظار فرمائیے. زبیر عمر صاحب کی شمولیت پی ٹی آئی میں تب ہوگی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. جی میرا خیال ہے انتظار ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. زبیر عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویل کنٹینیو دی شو. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم جتنی بھی مشکلوں میں گھرے ہوں, الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان ہے. ذرا نظر دوڑائیے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پر, بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا, ساری مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھنے والی سچویشن بنی ہوئی ہے. بلکہ صرف مائنورٹیز کے ساتھ کیا, جو نچلے طبقے کے ہندو ہیں, جو کاسٹ سسٹم ہے ان کا, اس کے اندر بھی دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ اگر دیکھ لیے جائے تو وہ آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں ان کی حالت دیکھ کر. کشمیر کے اندر تو ایک معمول بن چکا ہے سیاسی طور پر لوگوں کو گرفتار کرنا, اس بارے میں آواز بلند کرنے کے حوالے سے کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے, کشمیریوں کی زمینیں چھیننا بند کی جائیں, ان کی جانیں چھیننا بند کی جائیں, ان کو نابینا کرنا بند کیا جائے, ان کو شہید کرنا بند کیا جائے, ان کی لیڈرشپ کو پابند سلاسل جو کیا ہوا ہے ان کو نکالا جائے, آصفہ بانو جیسے واقعات بند کیے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بھارت کے اندر صرف کشمیر میں معاملہ نہیں ہے. بھارت کے اندر اس ٹائم پر فعال جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں
وہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں. بھارت میں اس وقت 15 سے زائد ریاستیں ایسی ہیں جو آزادی اور علیحدگی کی تحریکیں فیس کر رہی ہیں. بھارت میں 67 علیحدگی پسند تحریکیں کام کر رہی ہیں. ان میں سے 17 بڑی ہیں اور 50 کے قریب جو ہیں وہ چھوٹی تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں جو کہ متحرک ہیں. منی پور میں آج کل بہت زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہوگا بھارت میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر پیپل لبریشن آرمی, منی پور لبریشن ٹائیگر فورس, نیشنل ایسٹ مائنورٹی فرنٹ, کوکی نیشنل آرمی, کوکی ڈیفینس فورس, ناگالینڈ کے اندر نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل, تریپورا میں آل تریپورا ٹائیگر فورس, تریپورا آرمڈ ٹرائبل والنٹیئر فورس, تریپور کی جو مکتی کمانڈوز ہیں وہ, مغربی بنگال کے اندر بنگالی ریجیمنٹ, اور میزورام کے اندر پروفیشنل لبریشن فرنٹ, پنجاب کے اندر ببر خالصہ انٹرنیشنل, خالستان زندہ باد فورس, خالستان کمانڈو فورس, بھنڈارا والا کے اندر بھنڈارا والا ٹائیگر فورس, خالستان لبریشن فرنٹ اور خالستان نیشنل آرمی شامل ہیں. اب یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن, اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آزادی کے لیے اس ٹائم پر بھارت میں اپنی طرف سے تگو دو کر رہی ہیں. انٹرنیشنلی بھارت ان کو چپ کراتا ہے اور سارا کا سارا فوکس جو ہے فنڈنگ کے ذریعے ٹیررسٹ کو بلوچستان کے اندر اور افغانستان کے اندر پیسے لگا کر پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے گریبان میں جھانک لے اگر بھارت تو شاید معاملات پورے خطے کے اندر سیٹل ہو جائیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.